अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज बयान लाए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है माह रमज़ान का तीसरा जुम्मा मुबारक, तीसरा अशरा निजात का बयान। बहुत खूबसूरत बयान है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलते हैं बयान की तरफ। हदीस शरीफ में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कोई फजीलत अगर सामने ना हो, सिर्फ इतनी सी बात कोई कम नहीं। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी किसी का रोजा इफ्तार कराए, लस्सी पिलाए, पानी पिलाए, खजूर खिलाए, खाना खिलाए, रोजादार का रोजा कर्जे के इफ्तार कराए, अगली बात कितनी ऊंची है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उसको मेरे हौज से पानी पिलाएगा। और जो आदमी मेरे हौज से पानी पी लेगा, उसे जन्नत के दाखिले तक फिर 50,000 साल तक प्यास नहीं लगेगी। कितना बड़ा करम है, कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी आता और बंदा नवाजी है। किस कदर उसने अपना करम और फजल फरमाया। अब भी बंदे अगर उसकी रहमत को ना समेटें तो यह हमारी कोताही। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के सामने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक आदमी था जिसने 1000 साल तक अल्लाह की राह में जिहाद किया। और एक दिन इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनी इसराइल के 4 हज़रात थे, अंबिया थे, पैगंबर थे, रसूल थे, जिन्होंने 80-80 बरस तक अल्लाह पाक की इतनी जबरदस्त इबादत की कि पल झपने के बराबर खुदावंद या करीम की याद से गफलत ना की। अंदाजा लगाओ, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। 4 पैगंबरों ने इतनी अच्छी और बेहतर तरीके से इबादत की कि 80-80 बरस तक पलक झपने के बराबर भी गफलत ना की। सहाबा रोने लगे, सहाबा अल्लाह पाक की हुजूर में अर्ज करने लगे, ओ मालिक, हमारी तो 80 बरस की उम्र भी नहीं, हम कैसे मुकाबला करेंगे, हम किस तरह नेकी कमाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नबी के गुलामों, ओ मेरे नबी के जानिसारों, ओ मेरे नबी की परवानों, ओ मेरे नबी के दीवानों, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ओ मेरे नबी के गुलामों, मेरे बंदों, मेरी तौहीद के परिस्तारों, मुझ खुदा को वहदहू ला शरीक मानने वालों, मेरे दरवाजे पे दस्तक देने वालों, मुझे हाजत रवा समझने वालों, मुझे मुश्किल कुशा मानने वालों, आओ मैं तुम्हें एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीनों से बेहतर है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम है वो क्या चीज है, वो कितने शौक भरी चीज है। लैलतुल क़द्र क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को शब कदर की एक रात की इबादत नसीब हो जाए, एक रात का जागना नसीब हो जाए, एक रात की शब्बेदारी नसीब हो जाए, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। क्या ठिकाना है उसके कर्म का। वो तो इतना देने वाला है, तू लेने वाला बन। जवानी दी, दौलत दी, औलाद दी, खूबसूरत बीवी दी, इज्जत आबरू अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी दौलत है।
सहाबा इकराम को इन चीजों का पता लगा, वो जानते थे, उन्हें मालूम थी कीमत इन चीजों की। आज हम रमजान की कीमत क्या जाने, आज कुरान की कीमत जानने वाले लोग कब्रों में जाके सो गए। वरना वो इतना देने वाला है, सारी सारी रात सदाएं करता है, मुनाजात करते हैं, दुआ के बदले में आवाज आती है, और से अजीम के उठाने वाले फरिश्तों, अब तुम ये काम छोड़कर रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। तू यहाँ झुपड़ी में रोजे रख रहा है, तू यहाँ कच्चे कोठे में रोजे रख रहा है, तू इस बस्ती और कुएं पे बैठ करके रोजे रख रहा है, अर्श अजीम को उठाने वाला फरिश्ता अर्श कुर्सी पे बैठकर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता है। सुभान। किस कदर अल्लाह पाक का करम है, कितनी बड़ी करीमी है। अब भी अगर तू ना चाहे तो तेरी कोई इसमें खता है, तेरी इसमें कोई गलती, अपनी को तस्लीम कर, वरना वो तो इतना देता है, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। तू बड़ा देने वाला है, तूने सारे जान को दिया, तुमने जिसको देना चाहा तो इज्जत अता कर दी, और जिसको तू जलील करने पे आए तख्त शहंशाही से उतार के फेंक दे। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शब कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, लगातार फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, हुक्म होता जिब्रील जाओ मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ, इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हो उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते तलाश करते हैं दुआ करने वाले हाथ कहाँ मिलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है फरिश्तों की एक जमात आती है, बाज़ उलमा ने लिखा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं, जाओ उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देख के आओ। हदीस पाक में आता अल्लाह पाक ने फरिश्तों को शब कदर की रात में पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मादा इसी रात में जमा फरमाया। अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर वाली रात में जन्नत को पैदा फरमाया, जन्नत को आरास्ता फरमाया। लैलतुल कदर वाली रात में अल्लाह पाक ने जन्नत में दरख्त लगाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे इसी रात में उठाया गया। और लोगों जिंदगी में वो रातें फिर आ पहुंची, आओ मांगो जिसने मांगना है। कहीं ऐसा ना हो सरबसुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, और काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। मैं तो हर वक्त सजदा रेज़ी करता हूं, पर क्या मालूम तेरे यहां कबूल भी है कि नहीं। शर्फ कबूलियत अता फरमाए, ये उसकी करीमी के सहारा और करीमी के सदक़े पे मुनासिर है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। बात है दिल में खौफ बसाने की। आखिर वो लोग भी तो इस दुनिया में गुजर करके चले गए जिन्होंने सारी सारी रात मत्था मारा, सारी सारी रात शब्बेदारी की, सारी सारी रात में एक मिनट भी सो के नहीं देखा। उन्हीं लोगों के बारे में कुरान कहता है अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल्लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। फरमाया कमाल है, सर तेरा सजदे में हो, आसमान से आवाज आए और सजदा करने वाले मांग क्या मांगता है, लुत्फ आ जाए, मजा आ जाता है।
ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سبحان اللہ سبحان. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت نہیں رہا. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و خداغ ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. سبحان اللہ. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے. کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا، جو دین کی پرواہ نہ کرتا. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا. کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی. دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بابا قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا. میں ہلاک ہو گیا، میں گناہ کر بیٹھا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا. شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا. پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا. پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے ملحوظ قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے. دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا. یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے. صحابی رو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر. کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں. کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں
اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سبقید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی۔ ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے۔ اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں۔ کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں۔ معصوم بچہ کہتا ہے قائد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا۔ کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ کیا تمہارے ملک میں گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے۔ قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا کبھی؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا، دین ادھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ اب صحابی کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گا۔ دامن پکڑ کر فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی، اے فاطمہ پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی۔ میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روسیاہی پہ اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے، جو جہنم کی آگ کو بجھاتی۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا
صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا خبردار ماعز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ او لوگو، ماعز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ دل آدمی کا کہتا ہے او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی۔ نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا، قبر میں جائے گا سب کچھ پائے گا۔ ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہوگی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ، اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آ گیا۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا، اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا، پوتی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا، نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا، بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا، جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام، آخرت میں سزا اور جزا دو ہی کام ہوں گے۔ آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے، پھر ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا۔ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی، قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزمان پیغمبر کے بے نماز امتی۔ آج لوگ بے پرواہ بھی بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے، فجر کی غائب کر دی،
شام کو کھانے پہ لگے رہے، مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر، روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ وار بنے گا؟ اور مسلمانوں، میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جا کے دیکھ لو، جیلیں بڑی پڑی ہیں، جا کے دیکھ لو، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ ان میں سے ایک بھی کسی غیر کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے، رو رہی دربار رسالت، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے۔ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے، وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے سب کا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا، جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میرے منحوس قدم اس زمین پر نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خدا بند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا، جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ۔ دوستو آپ لوگوں نے بیان سماعت فرمایا، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ اور تیسرا عشرہ نجات، بہت ہی خوبصورت بیان تھا دوستو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات ہم لائیں گے آپ کے لیے ہر روز نیا سے نیا بیان، اور اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں اور چینل کو
بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی یہ ویڈیو، نئے آنے والا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو، اور اپنی رائے کا اظہار کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کامنٹس، ہم آپ کے کامنٹس کے منتظر رہیں گے، انتظار میں رہیں گے دوستو۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بیان آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، اور دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور فضیلت بیان کی قاری حنیف صاحب نے، اور صحابہ کرام کی شان اور عظمت فضیلت کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وفا کی اور محبت کی، اور اپنی جان مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے لیے پیش کی، اور ہر جگہ پر، ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور صحابہ کرام جو تھے اگر کوئی غلطی خطا ہو جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اور اب اس گناہ کی جو سزا ہوتی تھی وہ لیتے تھے، اور اپنے اوپر سزا جو تھی وہ سزا کاٹتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ایک صحابی تھا جس سے گناہ ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گیا تو کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں اب اس زمین پر نہیں رہنا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس زمین گندی ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو سزا بتائی اور کہا کہ فلانی جگہ پر لے جا کر اسے سزا دو، اور جب اسے سزا دی گئی تو پتھر مارا گیا تو انہیں ان کے پتھر لگا جسم پر اور تھوڑا سا خون اڑا، اور ایک اور صحابی کے کپڑوں پہ گر گیا، اور صحابی نے کچھ ایسے کلمات ادا کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ جس کو تو نے ایسے کلمات کہے ہیں وہ نہیں کہنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ اب اللہ کا نیک اور پیارا بندہ ہے اور جنتی ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا اور کسی نے بھی نہیں دیکھا اسے گناہ کرتے ہوئے، مگر وہ اپنے اللہ سے ڈر کر آیا اور اپنے گناہ کی سزا پالی، اور اس نے سزا پالی تو اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا، کیونکہ اسلام میں جو اس کی سزا تھی وہ اس نے پالی، تو اب وہ گناہ سے بھی پاک ہے اور نیک ہے اور جنتی ہے۔ تو دوستو، اور ایک اور عورت کا واقعہ تھا، صحابیہ تھیں جس کو کسی نے شراب پلائی اور پھر اس کے ساتھ گناہ کیا، اور پھر اس سے ایک حمل پیدا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، اور بچہ جب پیٹ میں آیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آزاد کرو، اور میں نے گناہ کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے مدینہ پاک کی زمین گندی ہو اور میری وجہ سے کوئی نحوست پھیلے، تو مجھے اب جو بھی سزا ہے سزا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہم آپ کو سزا دیں گے تو جو بچہ ہے وہ بھی، اس کو بھی سزا ملے گی، وہ اس کا قتل کون اپنے ذمہ لے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہی صحابیہ آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ اب تو مجھے اس گناہ سے آزادی دو، اب تو مجھے سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچہ ہے اور اس کو دودھ کون پلائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ خود روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا تب تک اسے کوئی ہم سزا نہیں دے سکتے۔ تو پھر یعنی لوگ ان کو دیکھا بھی کسی نے نہیں، اور پھر بھی وہ اتنے ہی ایماندار اور عقیدت مند تھے کہ اگر ان سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی تو فوراً ہی کہتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے ہم خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور جو بھی سزا ہے وہ سزا حاصل کریں تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو، ہمارا بدن پاک ہو، ہم پاک ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سزا مل جاتی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے ہیں اور ان کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس میں ڈھیر ساری نیکیاں کمائیں، اپنے لیے نیکیاں کمائیں، اپنی بخشش کروائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو، یعنی اپنی بخشش کرواؤ، اور اس میں قرآن پاک بھی پڑھیں، نماز تراویح بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں اور باقی عبادات بھی
जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि बख्शिश वाला महीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत ही अजीम महीना है। मुसलमान को अपनी बख्शिश करवाने के लिए जो मुसलमान इस माह रमज़ान और मुबारक में बख्शिश ना करवा सका, उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। तो दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक में अपनी भी बख्शिश करवाएं, अपने लवाहिकीन मरहूम की भी बख्शिश करवाएं, जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआ करें, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए दुआ करें। हर किसी के लिए करें, दोस्तों के लिए करें, रिश्तेदारों के लिए करें, पड़ोसियों के लिए करें, इलाके वालों के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, सब के लिए दुआ करें, क्योंकि बरकतों, फजीलतों और कबूलियत वाला महीना है। दोस्तों, अगर आपको अपने बयान समाअत फरमाए, हमारी चंद बातें समाअत फरमाए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ, एक अगले बयान के साथ। तब तक हमें दे इजाज़त, दुआ में रखिए याद। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।